अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी साहब ने अपने इदारे जामिया नईमिया लाहौर से मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब के दिफा में एक फतवा जारी किया। उन्होंने अपने फतवे में ये लिखा कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब की गुफ्तगू से तौहीन रिसालत तो साबित नहीं हुई, अलबत्ता मुनासिब अल्फाज का चुनाव ना करने पर उन्हें अपने अल्फाज वापिस लेने चाहिए। समर अब्बास अत्तारी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनकी वाज़े गुस्ताखी होने के बावजूद उनको बचाने की खातिर बरेलवी उलमा ने मिलकर एक फ़तवा दिया है। और ये फ़तवा वैसा ही फ़तवा है जिस तरह के बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। ये एक हिफाजती फ़तवा उन्होंने जारी किया है और फ़तवा जारी हुआ है जी जामिया नईमिया लाहौर से। और ये वही मदरसा है जिसके हेड हैं हमारे नज़राती कौंसल के चेयरमैन रागिब नईमी साहब, बल्कि डॉक्टर रागिब नईमी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, ये उनका मदरसा है। वो कहते हैं मज़कूरा बाला हवाला जात और साइल की वजाहत के बाद ये बात वाज़े हो गई कि मौसूफ की गुफ्तगू से तौहीन रसालत साबित नहीं हुई, ताहम मुनासिब अल्फाज का चुनाव ना करने और आमत उन्नास में फैली हुई तशवीश के अजाला के लिए कहे गए अल्फाज वापिस ले। ये सारे मुफ्ती मान गए हैं कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हो या मुल्ला अली कारी हो या अलामा सिंधी हो, इनकी तशरीह इस काबिल नहीं है कि वो अवामुन नास में पेश की जा सके। इससे एक आम मुसलमान को तशवीश होती है कि तौहीन रसालत हो रही है, लिहाजा अल्फाज वापस लेने चाहिए। जब अल्फाज वापस लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गल विच कोई और है, गल वध गई है। हाँ, बल्कि गल मुक गई है मुख्तारिया, और वधी नहीं मुक गई है। तुम्हारे बाबों की तशरीहात इस काबिल भी नहीं है कि अवामुन नास में पढ़ी जा सके। हम इसलिए कहते थे कि तुम्हारे बाबे इस काबिल ही नहीं है। और अल्फाज वापस लेना किस चीज के? तुम्हें तो चाहिए कि हम डट के खड़े हुए हैं इन अल्फाज के साथ, चूंकि हमारे मुफ्तियां ने ये तशरीह की हुई है और ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इनके अंदर का चोर खुलकर सामने आ गया, इन्हें पता है कि ये अल्फाज वापस लेने हैं, अदरवाइज कोई इनका अपना हरामखोर गाजी निकलेगा और मुफ्ती साहब को जो है वो उसी तरीके से एड्रेस करेगा जो इनका तरीकाकार है। हम उस हक में नहीं। मैं तो कहता हूं 295 सी भी लगी इस पे, सबसे पहले मैं मुखालफत करूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि अडियाला में जो क्या 400 लोग हैं उनकी तौबा भी कबूल की जाए, कैंप जेल लाहौर वालों की भी तौबा कबूल की जाए। ये तौबा का पैकेट सिर्फ पिंडी के मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए ना हो, ना लाहौर के डॉक्टर अशरफ जलाली के लिए, और ना हमारे कराची के मुफ्ती साहब के लिए। उनका नाम भी नहीं लूंगा मैं, उनमें काफी तब्दीली आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब कायल हैं कि तौबा कबूल है। पहले वो कायल नहीं थे, उन्होंने कहा मैंने अपनी वीडियो से भी तौबा कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है उनके घर तक आग पहुंच गई थी, तो वो तौबा के कायल है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आप देख लें जी, ये तरीका वारदात कि एक तरफ कह रहे हैं गुस्ताखी भी नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अल्फाज वापस लें, ताकि दोनों पार्टियां खुश हो जाएं। अल्फाज वापस लेने से वो पार्टी खुश हो जाएगी जो कह रही है कि गुस्ताखी है, और गुस्ताखी नहीं है इससे वो पार्टी खुश होगी जो ये कह रही है कि जी आज अगर हमने अपना मौलवी ज़बा कर दिया ये कह के गुस्ताख है, तो कल को हमारी बारी भी आएगी। बल्कि पुरानों की तो इंजीनियर साहब बारी लाए हुए हैं एक नारे के साथ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, वो तो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, सुबहानी मा आज़म शानी, साहब और शुक्र की इबारतें और इतनी गुस्ताखाना चीजें ले आए इंजीनियर साहब, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्ली को यहीं पे मार दो, लेकिन बिल्ली नहीं मरी, तुमने आंखें बंद की हैं और तुम्हें पता ही नहीं है कि आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होगी, हाँ ले डूबेगी तुम्हें साथ ही। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक बयान के दौरान मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ने इंजीनियर साहब को गालियां देने को मिजाजे फारूकी कहकर जस्टिफाई किया। गोया कि जो वो इंजीनियर साहब को नंगी गालियां देते हैं वही गालियां सैयदना उमर फारूक भी दिया करते थे, जिस पर इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब को यह जवाब दिया कि मुफ्ती साहब पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 298A भी लगती है, क्योंकि उन्होंने सैयदना उमर फारूक पर यह तोहमत लगाई कि वो अपने मुखालिफिन को माँ बहन की गालियां देते थे। मेरी शख्स ने पता किया था, ये भी गालियां निकालता है कि सारा जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते वो मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुतमइन बेगैरत आमीनो, मैं क्या एक मैनू सीधा प्यो है नहीं, और प्यो ਇਹਦਾ बाकी है नहीं, मैं आख्या प्यो लब मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है। ज यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल है मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल, मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। तू है जेलम दी कुत्ती ते रोड दे उत्ते बन्नी होई है, हर बंदे नु तू पै जाना है, मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। तो ये फारूकी मिजाज जो इन्होंने डिक्लेयर किया नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए, तो पाकिस्तान के कानून में इन पे 298A भी लगती है, तौहीन सहाबा वाली। हम नहीं कहते कि लगाई जाए, हमारे नजदीक तो तौबा कबूल है 295C की, 295A की, B की, 298A की। लेकिन वो मौलवी जो बात बात के ऊपर फतवे लगाते हैं
ان کے لیے علامہ فکریہ ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کرنا کہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر گالیاں نکالا کرتے تھے گستاخوں کو؟ ولیعوذ باللہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں تھا. سیدنا عمر کا مزاج تو بالکل ڈیفرنٹ تھا اس حوالے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے میں دلیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کے اعتبار سے وہ پوری احتیاط کیا کرتے تھے. تو اس کا یہ کہنا کہ میرا جو مزاج ہے فاروقی ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی جواب دے دینا کافی ہے. اب میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عظمت صحابہ کے، آج وہ کدھر ہیں کہ ایک بندہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ میرا مزاج ان کے والا ہے. یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی اسلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے. جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی. الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں. تو یہ علماء اب سامنے نکلے اور قانونی کارروائی کریں، چاہے وہ پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، چاہے لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی. میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے. یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے، کوئی سامنے نہیں آ رہا. اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے NCCIA کے آفس میں جا کے، پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے. آج یہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا. اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لیا ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے. مزید اپنی اسی ویڈیو کے دوران انجنس صاحب نے مفتی سمر عباس اتاری صاحب کے 1 کروڑ روپے کے چیلنج کو بغیر کسی شرائط کے قبول کر لیا اور یہ کہا کہ اب مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا کوئی ایک رکوع بتائیں جس کو میں تلاوت کر کے ان کو سناؤں. اسی طریقے سے یہ جو تمہارا دعویٰ تھا ایک رکوع والا، اس سے بھاگ رہے ہو، کہتے ہیں باہر نکلے میں بتاؤں گا. بتانے کے لیے میرا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، تم ویڈیو میں بتاؤ میں ریکارڈ کروا دوں گا. پھر اس نے کہا کہ اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں 1 کروڑ کے پیچھے، اس لیے یہ کر رہا ہے. تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ 1 کروڑ روپیہ میں معاف کرتا ہوں. اس کے باوجود تم مجھے وہ رکوع بتاؤ، لیکن اس سے پہلے وہ رکوع تم تلاوت کرو، اپنے باپا جانی سے بھی تلاوت کرواؤ جن کے ہاتھ چومتے ہو تم جا کے، اور مفتی حسان اتاری جو تمہارا مفتی اعظم ہے دعوت اسلامی کا، اس سے بھی تلاوت کرواؤ. رکوع نہیں مجھے بتا سکا تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ یار تم بھی تلاوت کرو، ان سے بھی کراؤ. اب میں اس سے ایک اور سٹیپ نیچے آتا ہوں کہ صرف تو تلاوت کر دے، چھوڑ دے بابا جانی کو، اس کے بعد میں بھی تلاوت کروں گا. اس سے بھی نیچے آتا ہوں، تو نہ تلاوت کر، کسی ٹی وی چینل پہ آن لائن آ جا اور وہاں پر آ کر کہہ کہ یہ پارا نمبر ہے، یہ سورت نمبر ہے، یہ رکوع نمبر ہے، یہ پڑھو. میں پاکستان کے عوام کے سامنے پڑھوں گا. تمہارا مقصد تو یہ نا باہر نکالنا، تو میں تو عوام کے سامنے نکلا ہوا ہوں گا. ٹی وی چینل تو بتا، پروگرام میں ارینج کرتا ہوں. اس کے بعد بھی گنجائش رہ گئی ہے جی، میں ساری شرائط اس کی مان لی، نیچے آتا گیا ہوں، 3 سٹیپ نیچے آ گیا ہوں. اب بھی اگر یہ رکوع نہیں بتاتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس معاملے میں بھی جھوٹ بولا اور قیامت والے دن کے اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ہوگا. اور دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فرقے کے لوگ جب چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو یہ نقصان ان کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. دین تصوف کو چھوڑ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں گے اس رجز کے ساتھ کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ساحل ادیم صاحب سے جنید الرحمن صاحب نے یہ سوال کیا کہ انجنس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے ورنہ ریاست بھن کے رکھ دے گی، جس پر ساحل ادیم صاحب نے انجنس صاحب کو یہ جواب دیا کہ اگر بھن جانے سے اتنا ہی ڈر ہے تو پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ اگر موت سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو بدھ مت میں چلے جاؤ. ساحل ادیم صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال جب میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کچھ مہینوں پہلے پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا بطور مومن، بطور مسلمان، ایک مرد مجاہد، ایک مومن جو ہے وہ ریاست یا خلیفہ کے خلاف جو ہے وہ قتال و جہاد کر سکتا ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے؟ تو انجینئر صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ریاست تو آپ کو بھون کے رکھ دے گی، تو لہٰذا آپ صرف پولیٹیکل احتجاج کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ریاست بھون کے رکھ دی گی تو اس لیے کچھ نہ کرنا، یہ اسلام کی تو بیسک روح کے خلاف ہے. یہ تو اینگل ہی غلط ہے کہ کوئی دشمن بڑا ہو جائے تو اس کے پاس اسلام نہ لے کے جانا، تم پہ اسلام کے سارے احکامات معطل کیونکہ تمہارا دشمن بہت بڑا ہو گیا ہے. یہ کون سی علت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ طارق مسعود صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے سارے، کہ وہ ایجنسیاں اٹھا کے چمڑی ادھیڑ دیں گی. بھائی یہ علت تھوڑی ہے اسلام نہ پہنچانے یا پہنچانے کی. اگر وہ چمڑی نہ ادھیڑیں اور تمہیں پیار کریں تو تم اسلام پہنچا دو ان تک، اور چمڑی ادھیڑ دیں گے تو اسلام کی بات کرنا بند کر دو. یہ کون سی علت بٹھائی ہے؟
ہر حکومت کو سجدے کرنا ان کا، بوٹ پالش کرنا ان کا کام، مسلمانوں کو چمڑی ادھیر دیں گے، یہ نہ کرو. اب مرزا صاحب نے آپ سے کیا کہہ دیا، وہ تو بھون کے رکھ دے گی. وہ عام بندہ بھی کہے گا بڑی کوئی کہاں ہے آپ کی غیرت، بھون جانے سے ڈر رہا ہے تو اسلام اور اللہ کا نام کیوں لیتے ہو بھائی؟ تمہیں موت سے اتنا ہی ڈر رہا ہے تو پھر کوئی اور بدھ مت میں جا بھائی تو. اور موت سے ڈرنا بھون جانے کا کون سی علت ہے؟ آپ نے کیا کوئی کروڑ سال کی زندگی مل رہی ہے آپ کو؟ آپ کو قبر میں جو دوزخ میں آپ کو بھونا نہیں جائے گا، بھونا ہی جائے گا نا ادھر بھی. تمہیں اگر بھونے جانے سے ڈر رہا ہے تو پھر دوزخ والا رخ کیوں دے رہے ہو، جنت والا رخ دو نا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ موت کا ڈر کا علت، پٹائی کی علت یہ انہوں نے خود بٹھائی ہوئی ہے. ڈرپوک بزدلوں کے بچے ہیں سارے، اور یہ نسلن در نسلن رہے ہیں، اسی لیے تو ان پہ ہمیشہ ایلین آ کے حکومت کرتے رہے. اپنے اسی پروگرام کے دوران ساحل ادیم صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب اور حافظ طاہر اشرفی صاحب کو بھی جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. تو اگر ان مولویوں کی خلافت ابھی آ گئی، سب سے پہلے میں امیگریشن لوں گا باہر کہ بھائی یہ والا ورژن آف اسلام ہے تم نے دیسی ورژن خود ہی بنایا ہے جس میں سیرہ کی 1% بھی روح پوری نہیں ہوتی. مجھے وہ اسلام، مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام چاہیے. مجھے مولوی عنایت حسین کا اسلام نہیں چاہیے جس میں ہر قسم کی چیز اس نے اسلامی اور پاکستانی کلچر کے اندر ڈالی ہوئی ہے. دیسستان اور گیتا سے لیتا ہے سارا کلچر اور نام اسلام کے لگا رہا ہے وہ. اس لیے کامن سینس ہے کہ بچہ اٹھ کے یا تو غامدی کی طرف بھاگتا ہے یا القاعدہ کی طرف بھاگتا ہے، دونوں ہی طرفیں بھاگتا ہے، سینٹر میں رہ ہی نہیں سکتا. سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام از سو پرفیکٹلی کرپٹ. تو آپ لبرلز کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جینوئن ریمارکس ہیں لبرلز کے. آپ غامدیزم کے فلسفی کے فالوورز کو دیکھیں، وہ کامن سینس کے سوال کرتے ہیں اور بیسکس ڈیفینیشن نہیں کلیئر سینٹرل کمپارٹمنٹ کی علماء کرام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ حدیث ہے اور اہل سنت نے اس حدیث سے کور لیا ہوا ہے اور الٹا کور لیتے ہیں. دیکھنا یہ حدیث سناتے ہیں کہ ایک ظالم حکمران جابر تمہیں اس وقت کوڑے مار رہا ہو تو کوڑے کھا لینا، اس وقت کوڑے کھا لینا، مگر اینارکی نہ پھیلا دینا. مفہوم یہ بتاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، مطلب اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیتے. تو پھر ان سے آپ بھی پوچھیں، آپ جرنلسٹ ہیں، کہ سر آپ آخری وقت کب کوڑے کھائے تھے؟ آپ نے کوڑے تو نہیں پڑے آپ کو کبھی. آپ کی تو توندیں پڑ رہی ہیں سر. آپ تو ایم بی ایس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ شراب پی کے ٹی وی کے اوپر انٹرویو بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے تو مفتیان اور حافظ اور ان کے پتہ نہیں کون کون سے قرآن وفاق قرآن بورڈ، پتہ نہیں کون کون سے بورڈ کے چیئرمین آپ کے لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑے سائز کا عالم تھرائیو کری جا رہا ہے، پھیلی جا رہا ہے، کوڑے تو نہیں لگ رہے اس کو. ہمیں سناتے ہو حدیث کوڑے کھانے والی، مگر کوڑے بھی نہیں کھاتے ہو. کامن سینس کی بات ہے، کوڑے کیوں مارے گا ظالم؟ جنید صاحب آپ بتائیں نا، ایک حکمران کس کو کوڑے مارے گا؟ اپنی ایلچیوں کو یا اللہ کی بات کرنے والے کو؟ اللہ کی بات کرنے والے. تو پھر یہ وہ لوگ نہیں ہیں نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ تو حکمران کی بات کرتے ہیں نا، ورنہ ان کو کوڑے پڑتے نا. حدیث نے کلیئرلی بتایا ہے کہ کوڑے کھاتے نا، مگر ان لوگوں کے خلاف ان کی طرف سے یہ ورژن ہے. تو پھر طارق مسعود صاحب آپ ہمیں بتائیں کتنے کوڑے کب پڑے؟ انجینئر صاحب کب پڑے آپ کو کوڑے؟ اب اللہ کی بات کریں تو کوڑے کتنے پڑے آپ کو؟ تو اس کے دو ہی مطلب ہیں کہ یا تو یار وہ منافق لوگ نہیں ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار اللہ والوں کی تعداد بڑھ جائے، ہمیں بھی پتہ چلے پبلک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے لیے کام کرنا شروع کریں، یا پھر آپ صاحب ایک جیسے ہی ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں. مزید اپنے اسی پروگرام کے دوران جنید صاحب نے ساحل ادیم صاحب سے غامدی صاحب کے ابھی حالیہ فتوے کے حوالے سے سوال کیا جو انہوں نے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، جس پر ساحل ادیم صاحب نے یہ جواب دیا کہ اگر غامدی صاحب کے نزدیک قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ساحل ادیم صاحب چونکہ 2 دفعہ غامدی صاحب کا نام لیا ہے تو اب میں نے کہا ایک سوال میں ایڈیشنل کر لوں غامدی صاحب کے حوالے سے. غامدی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا امریکہ سے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے اتفاق کریں گے یا اس کے پیچھے غامدیزم کا فتنہ کچھ اور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں نے نہیں غامدی صاحب کو یہ جملہ سنا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہوگی، وہ بھی توحید پرستی. یہ قادیانیوں کے پیچھے جائز ہے تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے بھی جائز ہے. مطلب کہ انہوں نے ایک نبی کام کیا ہوا، انہوں نے پڑھایا ہوا ہے، مطلب گناہ تو ایک جیسا ہے. یہ کیا بات ہے؟ میرا نہیں خیال کہ غامدی صاحب سے ایسی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. وہ ان کے جو چھوٹے موٹے پھر رہے ہیں نا آس پاس، وہ غامدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کس نے سازش کی ہوگی، ایسے کون کہہ سکتا ہے سر. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر صاحب کی اس آرگیومنٹ کا جواب دیا جو انجینئر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوتے تو سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاتے. وہ کہتے ہیں اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. مجھے یہاں 2 باتوں کا جواب چاہیے. 2 صحابہ ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ ہیں، اور یہ دونوں رسول اللہ کے گھر کے فرد ہیں. ایک حضور پاک کا برادر نسبتی ہے، بیوی کا بھائی ہے، اور ایک رسول اللہ کی بیٹی کا شوہر ہے. یہ بھی حضور کا فیملی ممبر ہے، وہ بھی حضور کا فیملی ممبر ہے. رتبہ بڑا سیدنا علی المرتضیٰ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں حضرت علی سے کوئی رتبے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اگر ان 2 کو لڑوا دیا گیا ہے، بےایمانوں کی چال ہے جو باعث قتال ہے،
تو اگر لڑوا دیا گیا ہے تو اگر مسلمان ہے، مخلص ہے، سنسیئر ہے ان صحابہ کے ساتھ، تو اس کا فریضہ ہے کہ میں تو راضی نامہ کرا دوں. یہ کہہ رہا ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، تو دوسرے لفظوں میں قاماز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ میں انہی کی نسل ہوں جن نے اس وقت لڑوایا تھا. یہ بات امام حسن کو معلوم نہیں تھی کہ مجھے ابا جی کا ساتھ دے کر لڑائی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. کتاب الاثار حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام مالک رحمۃ اللہ کے ہم اثر اور امام شافعی کے استاذ ہیں، قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی، وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، کتاب الاثار حدیث کی کتاب میں، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ ہیں اور ایک صحابی شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ نے اما عائشہ کے لشکر میں اس شہید صحابی کے چہرے پر مٹی ہٹائی اور دیکھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے اور اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یا حسن لیت اباک مات مذ 20 سنہ. حضرت میرا دل کانپ جاتا ہے اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہو. فرمایا حسن اے کاش تیرا باپ 20 سال پہلے دنیا سے رخصت کیوں نہیں ہو گیا تھا. یہ مخالف ہمارے لشکر میں سامنے تھے اور حضرت طلحہ ہمارے ہاتھوں شہید ہوئے. فرمایا نہیں، آپ کے ہاتھوں سے تو نہیں ہے، یہ تو انہی لوگوں نے ان کو شہید کیا جن نے جنگ چھڑوائی. تو اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں نا تو حضرت حسن کہتے ہیں حضرت علی کو کہ ابا جان میں آپ کو کہتا نہیں تھا کہ آپ اس مقابلے کے لیے تشریف مت لائیے. یعنی اس معاملے میں امام حسن سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صلح کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ شخص شمر کی اولاد بن کے کہہ رہا ہے ہمیں لڑائی کی طرف ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے حضرت علی المرتضیٰ کی ترتیب پر موجود ہے؟ مزید اپنے اسی پروگرام کے دوران مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا جو انہوں نے مفتی صاحب کی جادو والی وائرل ویڈیو پر یہ کیا تھا کہ اگر مفتی صاحب پر جادو ہوتا ہے تو پھر ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مولانا حالیہ دنوں میں آپ کا بیان بہت وائرل ہوا ہے کہ طلبیب سے آپ پر جادو کیا جا رہا ہے. اس پر کچھ علماء جیسا کہ مفتی طارق مسعود وغیرہ کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا. اس حوالے سے آپ کیا وضاحت فرمائیں گے اور عام لوگوں کو اس بارے میں کیا سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ تل ابیب سے ہوتا ہے، میں نے 2 اور شہروں کے بھی نام لیے ہیں جو آپ اسکپ کر گئے ہیں. میں نے کہا تہران سے بھی ہوتا ہے، قادیان سے بھی ہوتا ہے، تل ابیب سے بھی ہوتا ہے. بالکل، کلپ میں نے سنا پورا. جی ہاں، یہ صرف 3 شہر نہیں ہیں، اور شہر بھی ہیں. دیکھیں جادو ایک حقیقت ہے اور یہ جادو ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب جو اس میں فرما رہے ہیں کہ جی جادو نہیں ہوتا، تو یہ کس بنیاد پہ فرما رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی بنیاد ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت کا قرآن ہے کہ جادو کی حقیقت کچھ نہ کچھ اثر انداز کے معاملات ہوتے ہیں. سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 16 بلکہ سورۃ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 64 65 66 67 اٹھا لیں. فرعونی آئے ہیں، انہیں رسیاں پھینکی ہیں، انہیں ڈنڈے پھینکے ہیں اور انہیں جادو کیا اس کے اوپر. اب رسی اور ڈنڈا چلتے ہیں یا ایک جگہ رکتے ہیں؟ ایک جگہ رکے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یخیل الیہ، خیال آنے لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ یہ چل رہے ہیں. اگر جادو کی حقیقت نہیں ہے تو قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تو جادو کی حقیقت ہے. رہ گیا یہ کہ یہودیوں کا یا روافظ کا یا قادیانیوں کا جادو نہیں ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنے استاد محترم سے رجوع کرنا چاہیے. ان کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ لکھ لکھ کر ہمیں بتایا. جامع الرشید نے چھاپ چھاپ کے دنیا کو سمجھایا کہ جی جادو ہے، یہودی کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی تنظیمیں ہیں، ان کے جادو کا نام قبالہ جادو ہے. وہ تو کس میں سنا رہے ہیں؟ تو بھائی آپ کے استاد صاحب یہ بات لکھیں، وہ بات بتائیں، آپ کا جامع الرشید چھاپ کے دنیا کو بتائے، تو پہلے اس سے رجوع کر لیں کہ جی ہمارے استاد صاحب نے غلط کہا تھا. آپ کہیں جرأت فرمائیں، کہیں ہمارے استاد جی نے غلط چھاپا ہے، جامع الرشید نے غلط نظریہ دیا، کوئی جادو نہیں ہوتا تھا. تو پہلے اپنے دامن کو نہیں سمیٹتے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں. وہ ایک بندے نے بڑی عجیب مثال دی، اس نے کہا ہمیشہ چھلنی جو ہے نا وہ کسی اور کو تانا دیتی ہے کہ تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، دوسری میں 2 سوراخ ہیں، جو چھلنی سوراخ ہوئی پڑی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو بھائی اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے جادو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر جادو ہے کہ تم جادو کو تسلیم نہ کرنے کے کلپ اپلوڈ کرو. حضرت یہی حال ہے. اب مجھے ایک بات بتا دیں، پوری امت کا موقف ایک طرف تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف ایک طرف تھا عمران خان کے وقت، تو یہ کیا چیز تھی؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر کسی پیرنی ویرنی کے معاملات کے اثرات ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گنگائے انہوں نے. آج بسم اللہ فرمائے نظر آ، اس جادو کا تریاق ایک حافظ نے کر دیا ہے نا. آج تو 804 کا نام لینے پہ بھی یہ تیار نہیں ہے. آج تو ذرا لگائیں اس کے نعرے. اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے، مجھے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا، اتنی کرپشن فلاں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، گورنر ہاؤس میں گیا ہوں. آج ہمیں بتائیں، آج ہمیں حافظ صاحب کی کسے سنا رہے ہیں. تو ان کے اوپر یا تو جادو ہے یا عقل سے معاف ہے کہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ایک ہی موقع پہ بیٹھے ہیں بھائی. تو اس لیے مفتی صاحب کو اس پر تھوڑی مزید مطالعے کی ضرورت ہے. اگر مطالعہ نہیں ہے تو ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. میں کوئی انجینئر مرزا تو نہیں ہوں کہ میں چھپ جاؤں گا کمرے میں کہوں گا جی میں گل نہیں کرنی. مجھ سے بات کر لیں، آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیں، میں سمجھاتا ہوں جادو کہتے کسے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب نے صرف اور صرف اس کو ایک ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر جو ہے نا ایڈریس کیا ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ اس کو مفتی صاحب کا صرف ایک فنی کلپ کے طور پہ لے لیجئے، اس کا کوئی علمی کلپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو کے دوران پیر امجد رضا قادری صاحب نے یہ بتایا کہ جب کسی نے ایک پیر صاحب کے جلسے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تو وہاں پر موجود سجادہ نشین پیر صاحب کی مغفرت کی دعا کرنے پر ناراض ہو گئے. گویا کہ پیر صاحب کی پہلے سے مغفرت ہو چکی ہے، اب ان کے لیے صرف درجات کے بلندی کی دعا کی جانی چاہیے. میں جلسے میں حاضر تھا، کسی پیر صاحب کا ختم چہلم کا پروگرام تھا، تو ایک صاحب نے کہہ دیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی غلطی کمزوری سستی ہو گئی تو معاف کرے. تو سجادہ نشین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بلندیت درجات کہو. میں نے کہا چپ کر بیٹھ جا نیچے. اگر احد کے شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے تو تیرے باپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟
पढ़े आप हदीस व सुन्नत की किताबें, क्या हुजूर शुहदाए उहद पर जाके मगफिरत की दुआ नहीं फरमाते थे? क्या तुमने तसव्वुफ लिया है और क्या तुमने तरीकत पाई है और क्या तुम दुनिया को दे रहे हो? तुमने अपनी कब्रों को महरूम कर लिया है कि कोई तुम्हारे लिए दुआए बख्शिश भी ना कर सके, दुआए मगफिरत भी ना कर सके। आप में से जो जहां से भी आया है, मैं मिंबर रसूल पर बैठकर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं। जब भी कभी रात को मौका मिले दुआ किया करे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कह रहा हूं मैं आपसे, बाहर निकले, आप असल की तरफ आए, हकीकत का सफर करें। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।